صاحب الزمان الأجل یا صاحب الزمان الأجل. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज नाजरीन, सलाम अलैकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मुंजिए बशरियत में. आज हमारे प्रोग्राम में हम दुआए अहद के ज़रिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें हमारे वक्त के इमाम की नुसरत करनी है, आपकी मदद करनी है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं. हमेशा की तरह इस बार भी हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आली जनाब मौलाना जुल्फ़िकार मेहदी साहब किबला. आइए आपका इस्तकबाल करते हैं. सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. मौलाना साहब, जहाँ पे हमने हमारी गुफ्तगू को छोड़ा था, जिस तरह आप दुआए अहद का आपने ज़िक्र किया था, तो हम चाहते हैं उसी कॉन्वर्सेशन को हम आगे लेकर जाएं और आप हमें बताएं कि अगर हमें हमारे वक्त के इमाम की नुसरत करना है, आपकी मदद करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल हुज्जतुस्सानी अशर अल इमामिल महदी अल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि. देखिए, मैंने एक कहा था कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इस दुआ में ये जुमला वारिद हुआ है, अल्लाहुम्मा जल्नी मिन अंसारिही, कि अल्लाह मुझे उनकी नुसरत करने वाले में शुमार व आवानिही, और मददगारों में करार दें. जी. और वज़्ज़ाबीनान, ये जो आज के ज़माने में वज़्ज़ाबीनान, मौला का डिफेंडर बना दे, मुझे ओके. डिफेंड करने वाला बना दे. देखिए, आज के ज़माने में डिफेंड ये नहीं है कि तलवार लेके जाना है किसी के सामने. जी, ताकि हम अक्सर बच्चों को भी यही सिखाते ना मौलाना साहब कि हमें वक्त के इमाम की आर्मी का हिस्सा बनना है. हाँ, जी. आज आर्मी का हिस्सा बनने के लिए तलवार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. जी. खूब, बल्कि क्या है, बल्कि आज इमाम की आर्मी बनने के लिए एक चीज़ जो बहुत अहम है कि अपना अक़ीदा जी. इमाम के ताल्लुक़ से इतना मजबूत और मुहकम कर लूँ, इतना उस पर यकीन हासिल कर लूँ कि दुनिया का कोई इंसान जी. जब इमाम ज़माना के बारे में शक व शुबहा पैदा हो तो ना ये कि मेरा दिल दो दिल ना हो, तरद्दुद ना हो, शक में ना पड़ जाऊं, बल्कि उसको बदल दूं. बिल्कुल ठीक. हमें टू माइंड्स में नहीं जाना है. जी. अब आज जो हम देख रहे हैं, हमारे जवान में तो कम है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं है, दूसरों के वहाँ भी है, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तरह तरह के शक व शुबहात डाल रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, और लोग उसमें तरद्दुद में पड़ जा रहे हैं. जी. अगर है तो कहाँ है, इतना जुल्म हो रहा है तो क्यों नहीं आ रहे क्यों हैं? नहीं आ रहे हैं, इतनी लंबी उम्र जी, कैसी जी, है, बिल्कुल उनके ठीक, गैबत में रहने का absolutely. फ़ायदा क्या है, जी. कहाँ ठीक रह है? रहे हाँ, हैं, और जी, हमारी दिखते मदद क्यों नहीं जी. करते, ये सारे बहुत सारे. जी. तो एक डिफेंड करने का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को सजा लूँ, उन आरास्ता कर लूँ, पहरास्ता कर लूँ उन कमालात से जी. जो एक यूथ के वजूद में इमाम देखना चाहते हैं. बिल्कुल ठीक. ठीक है, तो क्या होगा, गोया मैंने क्या किया है, अपने आप को इमाम के उस आदमी की तरह नहीं रखा है जी. जो खुद ही तजल्जुल का शिकार हो, खुद ही जो है कंफ्यूज्ड हो, शक व शुबह में पड़ा हो, जी. कोई आता हो तो उसी की तरफदारी करने लगे जी. और खुद शक में पड़ जाए. एक ये है डिफेंड करने का तरीका. और अगर आपका ईमान मजबूत हो गया, ठीक है, तो दूसरा काम आपका ये है कि भाई आपके जो दूसरे भाई हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर हो रहा जिनका है, कमज़ोर हो रहा है, उनका मजबूत करना, Absolutely. उनके साथ जाना है. जी. ठीक है. खूब, एक ये है डिफेंड करने का तरीका. क्या है, आप देखिए, आज शिया फैमिलीज जहाँ हैं, ठीक है, जहाँ भी हो दुनिया में, तो आज ग्लोबल विलेज हम कहते हैं इंसान दुनिया को, ये जो है फैमिलीज जो है, हम इमाम का डिफेंड करना चाहते हैं तो ये काम करें ना कि भाई उन फैमिलीज को आमादा कर दें, किस लिए आमादा तैयार करें. हाँ, जी, कि इमाम के काम आ जाए. बिल्कुल ठीक.
تیاری ہمارا کرا خود دیں. کا تیار ہونا کافی نہیں ہے. دیکھیے ظہور ایک آدمی کی اگر بالکل ٹھیک. تیاری سے جی. اگر ایک آدمی کی تیاری سے ظہور ہونے والا کب کا ہو ہوتا چکا ہوتا. تو بہت سارے لوگ انڈیویجول کمال ہو تک چکے پہنچ تھے. گئے. جی نو ڈاؤٹ. جی. ٹھیک ہے. پر ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے. سب کو لے کے چل رہا ہے. خالی خود پہلے جی. خود کو آراستہ کرنا ہے, پھر دوسروں پھر کو. اپنی فیملی کو, پھر جی. اس کے بعد سوسائٹی کو. بالکل ٹھیک. تو ایبسلیوٹلی. اب یہ جو ڈیفینڈر کہا جاتا ہے, ڈیفینڈر یہ ہے کہ آپ تیار ہو گئے, اب آپ دوسروں کو تیار کیجئے تاکہ دشمن اس پہ جا کے حملہ نہ کر سکے. بالکل ٹھیک. جس طرح مولانا صاحب آپ نے کہا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, پھر اپنی فیملیز کو تیار کرنا ہے, اور پھر سوسائٹی میں بھی امام کے دل کی محبت, امام کے لیے جو محبت ہے وہ کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سوسائٹی کے دل میں بھی ہمارے وقت کے امام کی, امام مہدی علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے, تو اس محبت کے لیے وہ کون سے اسباب ہیں, وہ کون سی تیاریاں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, جو ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ لیٹسٹ کمپلیٹ مجھے یہ جملہ کہہ دینے دیجئے, میں آتا ہوں پھر. تو ایک تھی اس میں ڈیفینڈ کرنا. جی. ٹھیک ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے امام کا. پھر آنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہے کہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. جی. مولا کا کام جب کہیں مجھے دکھائی دے تو میں فوراً دوڑ پڑوں اس کام کو کرنے کے لیے. جی. دیکھیں آج ایسا ہو رہا ہے, کہیں ہم جانتے ہیں مولا کا کام یہ ہے, لیکن کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب, نہیں ہو رہا ہے تو نہ ہو, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری کیا ہے حیثیت ہے. تو اس میں کہ ایک واقعی امام کا چاہنے والا, ایک واقعی انتظار کرنے والا, واقعی امام کی جو ہے راستے میں قدم بڑھانے والا, اس کے لیے ضروری ہے کیا کہ جب مولا کا کام ہو تو اس میں سستی نہ کرے, پہ بالکل ٹھیک, دوڑ پڑے اس کام کی طرف. آج ایسا ہی ہے, اگر آج آپ بتائیں مجھے کہ آج کعبے سے آواز آئے آؤ ظہور ہو گیا, جی, آپ کہہ رہے میں اسکول چھوڑ کے آتا ہوں بچے کو, جی, آپ کہیں کہ بھائی میری جاب ہے وہ 8 گھنٹے کر کے آتا ہوں, جی, اچھا 2 گھنٹے کی لیو لے لوں گا, یہ کہیں گے ایسے تو نہیں ہوگا, تو ایسے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ. Absolutely. تو ایک چیز ہے کہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ, اور ایک چیز جو بتائے والممتثلین لأوامرہ, اے اللہ مجھے امام کے حکم کی اطاعت کرنے والا قرار دے. ایبسلیوٹلی. یعنی یہ چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے کہ اگر ہم ہمارے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر بھی رہے ہیں تو وہ ظہور ہماری لائف میں کس پریورٹی پر آتا ہے. ہاں, کیا ظہور پریورٹی ہے کہ اگر وقت کے امام آ جاتے ہیں اور آواز دیتے تو ہم فوراً چلے جائیں گے, یا ہم نے ہماری زندگی میں دیگر چیزوں کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ میں نے ابھی یہ بات یاد آ گئی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ظاہراً مجھے جو نام یاد ہے, نام نہ لوں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تہران میں ایک بڑے عالم نے مولا کو التجا کی, مولا ملنے ملا ہے ملاقات کرنے کی, مولا میرے گھر آؤ, میں آپ کا دیدار کراؤ, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, شوق رکھتا ہوں. جی, چونکہ کبھی کبھی مولا جو جانتے ہیں اس طرح کے کام کیوں نہیں کرتے ہیں, تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں, جاگ جائیں, بالکل, ہماری آنکھیں کھل جائیں جی, کہ بہت ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہیں لیکن ریالٹی جو ہے چاہتے نہیں ہیں. ہاں, جی, وہ ریالٹی کچھ اور ہے. ہمارے ورڈز اور ہمارا انٹینشن میچ نہیں ہوتا. جی, بالکل, وہ دونوں میں کبھی بھی زبان اور دل میں ہم آہنگی نہیں ہے. جی, امام نے اب انہوں نے ملاقات کیا اور سن لیا اور ناک کیا, تو اب دیکھیے کسی کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کیا کرے گا, وہ پوچھتا ہے بھائی کون ہے. جی, اس سے پوچھا کون ہے, کہا میں تمہارا امام, امام مہدی علیہ السلام. جی, تم نے بلایا ہے؟ جی, ہاں آؤں. جیسے ہی کہا آؤں گھر میں, اب تو یاد آیا کہ اس گھر میں تو بہت ساری چیز ہے, جیسے ہی امام کی نظر پڑے گی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کو اب جب کہا آؤں, بلایا ہے تم نے, میں تمہارا امام آؤں, امام پوچھ بھی رہے پوچھ رہے ہیں. کہ جی, تو اسے نہیں تھوڑا ٹھہریے. اب وہ گھر میں گیا, وہ خود کہتا ہے جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ امام دوسرے کی بیل بجا رہے تھے. وہ بھی آیا تو اس سے بھی کہا میں تمہارا امام ہوں, آؤں. اس نے بھی کہا تھوڑا ٹھہریے. ٹھہری. تیسرے کے پاس بھی گئے, وہی اس نے کہا
اب تینوں جب باہر آئے تو دیکھا امام اسی اسٹریٹ سے قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے. اب دوڑنا شروع کیا تو کہتا ہے امام ایک قدم رکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بڑے چھوٹے سے قدم, لیکن کئی کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں. دور چلے جاتے ہیں. اب دوڑ رہا ہوں میں, پہنچ نہیں پا رہا ہوں. جواب میں فرمایا تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ابھی تیار نہیں ہو میرے لیے کہ میں آ جاؤں تو مجھے ویلکم کہو. بالکل ٹھیک کہ مولا ہم تو پہلے سے آنکھیں بچھائے ہوئے تھے, بالکل آ گئے تو آئیے. تو یہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ہماری اور آج کی سوسائٹی کا ایشو ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ وقت کے امام آ جائے, لیکن جب وقت کے امام آ جائیں گے اور ہم سے کچھ کہیں گے تو ہم تیار نہیں ہوں گے ان چیزوں کو گیو اپ کرنے کے لیے. ایبسلیوٹلی. تو کس طرح معاشرے کو تیار کیا جائے, وہ کون سے اسباب ہے جس کے ذریعے آج معاشرہ تیار ہو سکے؟ دیکھیں یہ جو ہے کسی بھی چیز کو, مشن کو کرنے کے لیے, مثلا اگر آپ کو ایک گھر سجانا ہے تو ظاہر سی بات گھر سجتا کس چیز سے ہے یہ تو ہم کو پتہ ہے. ان چیزوں کو لانا ہے. جی پردہ چاہیے تو لے آئے, صوفہ چاہیے تو لائے, مثلا اگر بیڈ چاہیے تو لے آئے, کارپیٹ چاہیے تو لے آئے, ہے نا. یہ آج آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ گھر سجانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, ہے نا. اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا ظہور کرے تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مولا ظہور کریں گے تو کیا ایک کمرہ سجائیں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے. تو اب مولا تو ایک دنیا کو بدلنے کے لیے آ رہے ہیں, دنیا کو جنت بدلنے کے لیے آ رہے ہیں. تو مولا کو تو ہر چیز چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ انفارمیشن دین کی چاہیے یا نہیں چاہیے ایک چاہنے والوں کو, اور وہ بھی آدھی ادھوری نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک. مکمل معلومات چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج جو ہے بہت, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں اور آپ ابھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں کہ اگر امام آ جائے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا چاہ رہا ہے, دیکھیں وہ کیا ہم سے طلب کر رہا ہے. بالکل. ہم یہ کیا دے سکتے ہیں, ہمیں دینے کی طاقت کیا ہے, اور ہم سب کچھ اپنے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. جی. سچ یہ ہے کہ آج بھی لوگ سب قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آنا ہے امام کو, تو آنا ہے, اور مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو کوشش کرنے کے لیے دیکھیے ایک چیز جو بہت سمپل ہے, اماموں نے خود کہی کوشش کرنے کے لیے, دعا کرو. ایٹ لیسٹ وہ ہم صاف دل سے کر سکتے ہیں, خلوص دل سے کر سکتے ہیں. آج یہ روایت کا جملہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں کی, بنی اسرائیل کی دعا تھی, اتنا گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں کہ 400 سال بعد اللہ موسیٰ کو بھیجنے والے تھا, 170 بار 170 سال پہلے بھیج دیے. جی. تو دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کہ اگر امام زمان علیہ السلام کا ظہور دیر میں ہونے والا ہے, پہلے ہو جائے آپ اور میں, اگر ایک ہم دل ماہ مبارک ہے اس پہ دعا قبول ہوتی ہے, تو ہم اگر ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ ہمارے ولی کو بھیج دے, اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, ہم درد میں ہیں, تو ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات دیکھیں, جب ہم ایک گھر سجا رہے ہیں نا, تو یہ گھر اس طرح سجائے جب امام آئے تو ہمیں کوئی ہٹانا نہ پڑے. بالکل, ہم ریڈی رہیں, ہمیں مولا کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ مولا آپ رکے. ٹھیک ہے. پھر امام کے لیے جو ہے آج ایک چیز اور, صدقہ دے. ٹھیک ہے. آج صدقہ کیوں دینا؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کی سوچتے ہیں کہ صرف میری بلائیں ٹل جائیں یہی صدقہ ہے. جی. صدقہ تو بہت سارے مقصد کے لیے ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جنبہ بھی کہ امام بہرحال امامت کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں. جی. پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا پھر مولانا صاحب کہ ہمارے جو وقت کے امام ہیں, امام مہدی علیہ السلام, ان کی حفاظت تو خود پروردگار کر رہا ہے, تو ہم صدقہ کیوں نکالیں؟ اب ایک بات بڑی صحیح بات آپ نے کہی ہے, یہ بہت نیچرل بات ہے. دیکھیں میں اگر کسی کا وفادار ہوں,
کسی کا وفادار ہوں جی تو شاید میں بہت طاقتور والا نہ ہوں کہ میں اپنے فرض کے لیے میں میرا کوئی باس ہے اور میں جانتا ہوں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. جی خطرہ ایکچوئل میں ہو سکتا ہے, ہوا نہیں ہے. جی تو میں جو ہو سکتا ہے خطرہ, اس کے ہو سکنے کے لیے, پاسبلٹی کے لیے پہلے سے کچھ سوچوں تو کیا میرا مولا جو ہے, میرا جو باس ہے, وہ نہیں سوچے گا یہ میرا کتنا وفادار ہے کہ میرے اوپر آفت نہیں آئی ہے تو بھی وہ پہلے سے تیار ہے کہ آفت آنے ہی نہ دے. بالکل ٹھیک. یہ بات سچ ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ ان کی حفاظت کرنے والا, نو ڈاؤٹ, لیکن اللہ ہی نے کہا ہے تو اگر ہم کریں تو یہ ہماری سعادت ہوگی. اسی لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا تو چھپکلی پھونک مارتی تھی آگ کو جی کہ تھوڑا اور بڑھ جائے, دہک جائے, اور میڈک منہ میں پانی لا کے پانی ڈال رہا تھا. تو کسی نے میڈک سے کہا اتنی آگ ہے, اتنی زیادہ آگ ہے, تمہارے ایک قطرے سے کیا ہو جائے گا. جی اس نے کہا بس مجھے پتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, کوشش کرنا چاہتا ہوں, میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابراہیم کے طرفدار ہوں. بالکل ٹھیک. میں نے اتنی سی کوشش کی ہے یا نہیں کہ آگ بجھانے کی, بس میں آج اسی طرح ہم کہیں گے, ہم شاید ہمارے صدقہ بہت طاقتور نہ ہو, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم جو ہے تھوڑے سے تھے, کمزور تھے, چھوٹی ہی صحیح ہم نے چھوٹی سی کوشش تو کی تھی آپ کے لیے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کیا کس بات کے لیے, امام کی محبت میں بھی اضافہ کرنے کے لیے, اور دوسرے وہ راستہ ہموار کرنے کے لیے جس سے مجھے امام کا قرب حاصل ہو. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. انہی میں سے ایک ہے اچھے کام کرنا ہے امام کی طرف سے. جی جیسے کہ مثلا آپ دیکھیے, امام کے نام پہ کھانا کھلا دیا کسی کو, جی بھوکے کر کو, سکتے ہیں, بآسانی کر سکتے ہیں, ایک بوٹل پانی کسی کو لا کے دے دیا. بالکل. آج دیکھیے ایک بندہ تھا, مجھے بہت اچھا لگا, وہ کہتا تھا مولانا میں جب جاب پہ جاتا ہوں نا تو 2 3 4 چھوٹی بوٹل رکھ لیتا ہوں پانی کی. اب آج پیکیج پیکنگ ملتا ہے, چھوٹی سی بوٹل, بس راستے میں کوئی غریب دکھا, امام کے نام پہ وہ بوٹل دے دی. کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن کوشش کریں ہم تو ہم تمام کر سکتے ہیں. میں ایک دوسری بات کہتا ہوں, کتنا وہ آدمی انٹیلیجنٹ ہے. بالکل ٹھیک. کہ ہر روز کام پہ جانے سے پہلے 3 4 بوٹل کی کتنا ویلو ہے. جی جی, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا حساس ہے اپنے مولا کے تعلق. جی تو اس نے یہ کام کر کے بتایا ہے کیا کہ اب آپ کبھی سوچئے, اچھا امام وہ ہے جس کے پاس لمحے لمحے کی خبر ہے. اگر وہ روز دیکھ رہا ہے کہ بندہ میرا ایک ایسا ہے, روز میرے لیے کر رہا ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام اس کو نظر انداز کر دے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. اسی لیے آج دنیا میں دیکھیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہی کبھی آپ سوچئے, آج دنیا میں ہر بندے کو یہ پتا ہے جی کہ کسی کا سے قریب ہونا ہو مجھے تو کیا کروں, ہر آدمی جانتا. جی ٹھیک ہے. آج ایک آسان ہے جملہ بھی ہے, یہ تحفہ دینا چھوٹا ہو یا بڑا, ہر آدمی کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی چاہتا ہے. اور عجیب یہ ہے کہ یہ جملہ پایا تھا حدیثوں میں, الہدیۃ تجلب المحبہ, ہدیہ سے تمہیں محبت زیادہ سامنے والے کی مل جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ کیا سوچتے ہیں امام کو ہدیہ دے اور آپ کو امام کی محبت نہ ملے؟ ضرور ملے گی. بالکل ٹھیک. تو خود آپ یہ کام کر کے امام سے قریب ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, گفٹ کر دیں آپ اسے امام کو. جی گفٹ کر سکتے. جی اچھا, گفٹ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ امام کو خالی مثلا دنیاوی چیز پسند نہیں آتی, امام کو تو آخرت کی چیز زیادہ پسند آتی ہے. آپ ایک زیارت عاشورہ امام کی طرف سے پڑھ دیجئے, وہ بھی گفٹ ہے. گفٹ ہے اور عظیم گفٹ ہے. بالکل ٹھیک. آپ یاد رکھیں یہ وہ گفٹ ہے جو ہمارے مولا کو شاید سب سے زیادہ پسند آئے. جی بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹ. ٹھیک ہے. آپ مثلا ایک موبائل دیں گے امام کو تو شاید امام کو اتنا اچھا نہ لگے, جتنا اچھا لگے گا کیا, ایک زیارت پڑھ کر آپ ہدیہ کر دیں, امام کو ہدیہ کر دیں, یا آپ ان کی مادر گرامی کو کچھ دے دیں. دیکھیں آج بی بی نرجس خاتون جو ہے امام زمان علیہ السلام کی ماں ہے. جی بالکل. اور دنیا میں ہر بیٹے کو
اپنی ماں سے جو الفت ہوتی ہے نا، بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں سے محبت نہ نہ کرتا کرے. اور توجہ نہ، اور وہ بھی امام. جی ایبسلیوٹلی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بہاف میں بی بی نرجس کے کام کریں، اور یہ کام کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کو جو ذرے ذرے کی خبر پہنچتی ہے یہ خبر نہ پہنچے. یہ کیسے ہو سکتی؟ بالکل ٹھیک. تو آج مولا سے قربت کا ہزاروں ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، صلوات پڑھنا چھوٹی چھوٹی چیز ہے. چھوٹی چھوٹی جی صلوات ہم پڑھنے میں چاہے کتنا تو ٹائم؟ ہم بہت کچھ کر بہت سکتے کچھ ہیں. کر سکتے ہیں، اور بہت کچھ کر کے امام سے نزدیک ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، اور ہونا بھی چاہیے. ہونا بھی چاہیے. جی. لیکن پریشانی کیا ہے، ہم اپنی دنیا میں اس طرح مگن ہیں کہ زہرا کا لال تنہائی محسوس کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک. مولانا صاحب، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم ہمارے وقت کے امام کے دل میں ہمارے لیے محبت تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم زمین کو کس طرح ہموار کریں گے مولا کے ظہور کے لیے. دیکھیں، ہم جو ہے یہ جب کہتے ہیں کہ بھئی زمین کو کیسے آمادہ کریں گے، جی دیکھیے امام جب آئیں گے تو امام کو ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کے سپورٹرز کی. ایک مثال میں، جب کسی کا مشن ہوتا ہے تو اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جی ایک ٹیم ہوتی ہے. ٹیم ہوتی ہے. آج امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو مثال کے طور پہ ظلم کو ختم کریں گے. جی آپ کرنا چاہتے ہیں امام کے لیے زمین ہموار کرنا، تو آپ کیا کریں؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی مومن جھگڑ رہے ہیں، ملا لے. آپ جائیے، کوشش کیجیے کہ وہ آپسی جھگڑا بھول جائے امام کے لیے. جی آج آپ دیکھ رہیے بمبئی میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتی ہیں، تو دیکھ لیجئے فیملیز ایشوز کتنے ہیں. جی اور ہر آدمی کے پاس الگ الگ صلاحیت، الگ الگ پاور، الگ الگ وسیلہ، جی الگ الگ سورسز ہوتے ہیں. ان سورسز کو یوز کر لیجئے اور کسی فیملی کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچا لیجئے. جی کیا آپ نہیں سوچتے؟ آج یتیم یہی بچے آپ کتنے بکھرے پڑے ہیں، پٹک رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ کس کی اولاد تعلیم ہے؟ حاصل نہیں کر پاتے، جو تعلیم نہیں حاصل، کھانے کو نہیں ہے. جی ساتھ ہی مولانا صاحب آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے مسجدیں تو کہیں ساری بنا لی ہے، لیکن جب وقت کے امام آئیں گے، مولا کا ظہور ہوگا، تو مولا کو پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوگی. لیکن آج جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہمارے وقت کے امام کے لیے تیار کر رہے، تو ہم نے کتنے اسکولز اور انسٹیٹیوشن تیار کیے ہیں جہاں ہمارے بچے جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. آج اسی معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی بہت ریچ ہے، بینک میں پیسے جو ہے ناجائز جا رہے ہیں، لیکن ایک شیعہ بچہ پیسے کے لیے، پروفیشنل بننے کے لیے فیس کی نہیں ہے تو نہیں بن پا رہا ہے. نہیں کر پا رہا. آج ہاسپٹل میں ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، وہ مر جا رہا ہے. تو ہم اور آپ اگر واقعاً امام کے لیے چاہ رہے ہیں کہ زمین ہموار کرنے، بالکل تو ٹھیک، یہ سارے کام امام کے ہیں، انہیں انجام دیں. ان کو انجام دیں. جی آج اسی شہر میں کئی لاکھ شیعہ ہیں، ایک ہاسپٹل نہیں ہے قاعدے کا. سوچنے پر مجبور ہونے والی بات ہے. ایک کالج نہ نہیں ہے. ہمارے ہاسپٹلز ہیں، نہ ہمارے کالجز ہیں، نہ ہمارے سائیکولوجیکل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ اگر کسی کو ذہنی مشکلات بھی ہو تو وہ جا سکے. ٹھیک ہے، تو ظہور کی تیاری یہ ہے حقیقت میں کہ ہم مشن کو مکمل کر رہے ہیں. جو مثال کے طور پہ امام آئیں گے تو پیسے چاہیے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ امام کو پیسہ چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا حرام تو لیں گے نہیں مولا، یہ ایک بات ہے، حرام ہی لیں گے نہیں، حلال چاہیے. ٹھیک ہے، کتنی امپلائمنٹ اپرچونٹیز ایسی ہے جس میں حلال کمائی آپ اچھی کما سکتے ہیں. ہاں وہ نہیں ہے، آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں. فرض کریں امام کو مثال کے طور پہ اگر جو ہے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ چاہیے جہاں ایسے لوگ، مینجمنٹ کے لوگ تیار ہو سکے جو دنیا کو سنبھالیں، ہم نے وہ بنایا. ایگزیکٹلی. تو آج فیلڈ امام کے لیے تیار کرنے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں، ہم نے کیا نہیں ہے، نہ کر رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو آخر میں چینل ون کے مادھیم سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ آج ہم نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ جن کسی کی بھی کیپیبلٹی ہو، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں آج آپ نے اپنی طرف سے کیا کیا.
کیا ہمارے ینگسٹرز کے لیے ہم نے بہترین سکولز کھولے ہیں؟ کیا ایسی کالجز انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے پڑھ کر ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، لائرز بن سکتے ہیں، مینجمنٹ کو سنبھال سکتے ہیں، تاکہ جب وقت کے امام آئیں گے، آپ کی حکومت ہوگی تو آپ کو ہر طرح کے پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوگی؟ جی مولانا صاحب، جی بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جزاکم اللہ خیراً. ویورز، آخر میں بھی بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ صرف الاجل کہنا کافی نہیں ہوگا. الاجل کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی فیملیز کو تیار کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں ہر اس چیز کو چھوڑنا ہوگا جسے ہمارا پروردگار پسند نہیں کرتا، اور ہر اس کام کو اپنانا ہوگا جس کے ذریعے ہم ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ. يا صاحب الزمان الأجل، يا صاحب الزمان الأجل.